नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ईद भी इंशाल्लाह अच्छे से रही होगी। इंशाल्लाह हमारा जो आज का सीरा का ये चैप्टर है वो हम शुरू करते हैं और ये ग़ज़वा बदर हमारा स्टार्ट होने वाला है। उससे पहले वापस से एक बार पिछले हफ्ते का थोड़ा-सा देख लेते हैं कि हमने पिछले हफ्ते क्या देखे थे। पिछले हफ्ते हमने देखे थे कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने मुसलमानों को ये हुक्म दे दिया था कि अब आप भी मुसल्लह कशमकश में हिस्सा लीजिए, यानी आप भी मुशरिकीन से वापस से जिस तरह से उन्होंने आपको निकाला है, आपको मारा है, आपके घरों पे कब्जा किया है, इस तरह से आप भी अब उनसे जंग कर सकते हैं। जब ये हुक्म आ गया तो फिर छोटे-छोटे से एक झड़पें बोलते हैं इस तरह की मुसलमानों में और जो कुरैश के लोग थे, कुफ़ार थे, उनके अंदर छोटे-छोटे से सिरिया और ग़ज़वात छोटे-छोटे से होते रहे। आखिरकार ये हुआ कि एक जो था सिरिया नखला जो था, इसमें हुआ ये था कि अब्दुल्ला बिन जहश जो रज़ी अल्लाह अन्हु थे, उन्होंने तकरीबन मक्का तक जाकर मुशरिकीन का एक काफ़िला लूट लिया था और उसके कुछ लोगों को कैदी भी बनाकर लेकर आ गए थे। इस बात से जो मक्का के कुरैश थे, कुफ़ार थे, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और उनके अंदर एक जैसे जज़्बा इंतकाम भड़क उठा। उसके अलावा एक वजह और ये हो गई थी कि जो ग़ज़वा उशैरा था, इसमें ये हुआ था कि कुरैश का एक बहुत बड़ा काफ़िला था जो शाम की तरफ अपना तिजारती सामान लेकर जा रहा था। उसको मुसलमानों ने बीच में रोकने की कोशिश की, लेकिन वो पूरा काफ़िला बच के निकल गया। लेकिन जब वो काफ़िला वापस आने लगा शाम से और मुसलमानों को इस बात की खबर हुई कि वो लोग वापस पलट कर आ रहे हैं और इस काफ़िले के जो सरदार थे कुरैश की तरफ से, वो अबू सुफियान थे। तो जब कुरैश को ये पता चला कि ये काफ़िला वापस आ रहा है और अबू सुफियान इसको लेकर आ रहे हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु को उसके हालात का पता लगाने के लिए भेजा और तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी कि उस काफ़िले में मक्का वालों की बहुत सारी दौलत है। उसमें तकरीबन 1000 ऊँट थे जो और उसके ऊपर तकरीबन 50,000 दीनार यानी कि 260 या 62 किलो सोने की मालियत का उनके पास सामान था, यानी बहुत सारा मालो दौलत था उस काफ़िले के अंदर। तो जब ये खबर लाकर हज़रत अबू तलहा ने तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी, तो मदीना में ऐसा एक जोश मदीना वालों के अंदर एक जोश पैदा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि जिसके पास भी मतलब जो भी ये रखता है उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि ये काफ़िला ले लिया जाए और अगर कोई चलना चाहता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काफ़िले को लेने के लिए जा रहे हैं, तो जो जाना चाहता है साथ में आ जाए। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसका जो भी माल होगा वो माले गनीमत के तौर पर सब में तक़सीम कर दिया जाएगा। तो जिसको भी ये खबर पहुँची, उन लोगों ने इसकी तैयारी कर ली। लेकिन इससे पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के काफ़िलों के लिए सफ़र किया था, तो बहुत सारे सहाबा नहीं निकले। उन लोगों ने ये सोचा कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भी सफ़र करते हैं, उसी तरह से ये सफ़र भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। तो हुआ ये कि इस ग़ज़वा में जो ग़ज़वा बदर है, इसमें क्योंकि ये असल में ग़ज़वा होने वाला भी नहीं था, बल्कि वो लोग तो एक काफ़िला लूटने के लिए जा रहे थे, एक काफ़िला लेने के लिए जा रहे थे। तो ये कोई जंग वग़ैरह नहीं होने वाली थी, तो वो लोग ऐसे एकदम कैजुअली निकल कर और चले गए। अब जो इस्लामी लश्कर जो था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि उनकी जंग करने की कोई नियत भी नहीं थी। उन लोग तो जैसे एक छापामार मुहिम थी जिसको वो करने जा रहे थे, तो उनके पास ज़्यादा लोग नहीं थे मुसलमानों के काफ़िले में। मुसलमानों के काफ़िले में तकरीबन 313 या 317 लोग थे, जिनमें से 82 जो थे, वो मुहाजिरीन थे और 83 जो थे, वो 82 जो थे 82 या 83 मुहाजिरीन में से थे और बाकी के अंसार में से थे। तो इस तरह से एक छोटा-सा लश्कर लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले हैं और उनके पास कुछ बहुत बड़ा साज़ो-सामान भी नहीं था, जैसे घोड़े, ऊँट या तलवारें या बहुत सारा जंगी सामान भी नहीं था, बल्कि पूरे लश्कर के अंदर सिर्फ़ 2 घोड़े थे, जो एक हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु के पास था और दूसरा मिक़दाद बिन असवद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास था। तो बताने का मकसद ये है कि बहुत सारी तैयारी से या किसी जंग की गर्ज से मुसलमान निकल कर नहीं गए थे।
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا جو نظام تھا وہ پورا حضرت ام مکتوم جو تھے ان کو سونپا تھا. اور جب آپ مقام رواحہ تک پہنچے تو آپ نے ابو لبابہ بن منظر رضی اللہ عنہ کو واپس سے مدینہ بھیج دیا اور اس کا انتظام سنبھالنے کے لیے واپس سے مدینہ بھیج دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لشکر کی تقسیم تھی وہ اس طرح سے فرمائی کہ جو مہاجرین کا جو ایک مہاجرین کی بٹالین بنا دی، ایک انصار کی بنا دی. جو مہاجرین کا فلیگ تھا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا گیا، اور جو انصار کا فلیگ تھا وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو دیا گیا. اور جو جنرل کمان تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی تھی، اس کا جو پرچم تھا وہ سفید رنگ کا تھا اور وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دیا گیا. جو رائٹ سائڈ پہ مطلب جو لوگ تھے وہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے اس میں تھے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ دو ہی گھوڑے تھے. ایک حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اور دوسرا جو تھا مقداد رضی اللہ عنہ کے پاس تھا. تو ایک سائڈ کی کمان حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کو دی گئی. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پورا جو فوجی لشکر تھا اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک طریقے سے اس کو سیٹ کر دیا. پھر یہ جو قافلہ تھا، یہ جو لشکر تھا پورا، یہ بدر کی طرف بڑھا. بدر انہوں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پلان کیا تھا کہ بدر کے مقام پہ دیکھیے آپ کے سامنے آپ کو یہ دکھ رہا ہے کہ کس طرح سے یہ مدینہ سے نکل کر گئے ہیں اور بیچ میں مدینہ اور مکہ کے بیچ میں یہاں پر بدر کا مقام ہے جہاں پر مسلمانوں کا اور ان کا آمنا سامنا ہونے والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لشکر میں بہت سارا سامان نہیں تھا، تو آپ نے کیا کیا کہ یہ اسٹریٹجی اپنائی کہ سیدھا راستہ لینے کی بجائے تھوڑا سا گھوم کے بیر رواحہ تک آپ پہلے تشریف لے گئے. وہاں سے پھر آپ نے مکہ کے راستے کو چھوڑ دیا. اپنے لیفٹ سائڈ پہ مکہ کے راستے کو چھوڑتے ہوئے آپ کترا کر اور زیادہ تھوڑا آگے نکلے. پھر ایک درہ صفرا ہے، اس کے پاس سے بھی ہٹ کر دیکھیے آپ کو دکھ رہا ہے یہاں پر کہ وہ بچتے ہوئے اور نکل کر ایک جگہ پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے بڑھ کر قبیلہ جناح کے پاس میں جہاں پر ان کا صفرا کا جو مقام ہے، ان کی وادی ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور وہیں پر آپ نے اپنا کیمپ لگایا اور 2 آدمیوں کو قریش کے قافلے کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی طرف سے 2 آدمیوں کو بھیجا کہ وہ قافلے کا پتہ لگائیں کہ قافلے کی کیا پوزیشن ہے اور وہ ابھی کہاں تک پہنچا ہے. اور جو قافلہ لے کر آ رہا تھا یعنی کہ ابو سفیان جو لے کر آ رہا تھا وہ بھی بہت زیادہ چاق و چوبند تھا، وہ بھی بہت چوکنا تھا اس بات کے لیے کہ قافلے کا کچھ خراب حشر نہ ہو جائے. تو اس نے جیسے یہ خبر ملی کہ مسلمان قافلے کے لیے نکل پڑے ہیں تو اس نے بھی ابو سفیان کو جب یہ بات پتا چلی تو اس نے فوراً اپنا ایک آدمی مکہ کی طرف لوٹا دیا کہ قافلے کی حفاظت کی جائے. تو انہوں نے اس نے ایک شخص تھا زمزم بن عمرو کر کے ایک آدمی تھا، اس کو مکہ کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ جا کے مکہ سے مدد لے کر آئیے کہ اپنے قافلے کو بچا لے. کیونکہ دیکھیے قافلے کے پاس مال بہت سارا تھا اور اس کی جو حفاظت کے لیے لوگ تھے وہ صرف 40 لوگ تھے، یعنی بہت سارے لوگ نہیں تھے جو قافلے کی حفاظت کرنے والے تھے. تو ابو سفیان کو بھی اس بات کا خطرہ ہوا کہ مسلمان اس کو لے سکتے ہیں، اور کیونکہ ابھی تو وہ مسلمانوں کی ٹیریٹری میں سے ہی پاس ہونے والا ہے تو اس کو اور بھی زیادہ اس بات کا خطرہ تھا. تو جو یہ زمزم شخص تھا یہ فوراً بھاگا مکہ کی طرف اور اس نے جا کر اپنے اونٹ کی جو ناک ہوتی ہے وہ چیر دی، کچاوا الٹ دیا، اپنا کرتا پھاڑ دیا اور بہت تیزی سے وہاں پر جا کر اس نے لوگوں کو الرٹ کیا کہ آپ کا قافلہ لوٹا جانے والا ہے. تو جیسے ہی مکہ والوں کے پاس یہ خبر پہنچی، یہ آواز سن کر سارے لوگ چاروں طرف سے دوڑ پڑے کیونکہ ان کے لیے یہ بہت زیادہ، اگر یہ قافلہ لوٹ لیا جاتا تو ایک طریقے سے ان کی پوری اکنامی تباہ ہو سکتی تھی. تو جیسے ہی ان کو اس بات کی خبر پہنچی، اور ابھی ابھی جو حضرت عبداللہ بن جہش والا واقعہ تھا وہ بھی ان کے لیے ایک تازیانہ تھا کہ مدینہ سے تھوڑے سے لوگ آ کر ایک دم ان کے شہر کے باہر ہی ان کا قافلہ لوٹ چکے تھے، ان کے لوگوں کو بندی بنا کر 300 کلومیٹر دور آ کر ان کا قافلہ لوٹ کے جا چکے تھے. تو ویسے بھی ان کے اندر غصہ بھرا ہوا تھا، اور پھر جب ان کے پاس یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں اس قافلے کے لیے نکلے ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک بہت ایسی بات تھی کہ ان کی ایگو بہت زیادہ اس میں ہرٹ ہو گئی. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم اب ہم ان کو واپس پلٹ کر جانے نہیں دیں گے یہاں تک کہ ہم ان سے جنگ نہ کر لیں. اور پھر ادھر مکہ میں ہر آدمی، کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس جنگ کے لیے تیاری نہیں کر رہا تھا، سب لوگ جانے کے لیے پوری طرح سے تیار تھے. اگر کوئی نہیں جا رہا تھا تو وہ اپنی طرف سے کسی اور کو بھیج رہا تھا. جیسے اس جنگ کے اندر ابو لہب نے شرکت نہیں کی تو ابو لہب کا ایک قرض دار تھا تو اس نے اپنی طرف سے اس کو بھیجا
لیکن ہر آدمی نے اپنی طرف سے اس میں حصہ لیا، صرف جو بنو عدی تھے وہ لوگ نہیں گئے، وہ لوگ ان میں سے ایک بھی آدمی اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے نہیں گیا بنو عدی میں سے۔ پھر یہ ہوا کہ جب مکی لشکر تیار ہوا ہے تو تقریباً 1300 لوگ تھے جو جنگ کے لیے تیار ہو گئے، یعنی سارے ہی جو بھی جوان تھا وہ جنگ میں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ان کے پاس 100 گھوڑے تھے، اور پھر ان کے پاس بہت سارے آرمرز تھے، اور پھر اونٹ کی تو تعداد ہی نہیں تھی، مطلب اونٹ تو بہت ہی سارے تھے، اور جو ان کا سپہ سالار تھا وہ ابو جہل تھا۔ اور قریش کے تقریباً 9 جو بہت ذمہ مطلب بہت سارے جو لوگ تھے، جو بڑے بڑے نام تھے سرداروں کے، وہ بھی بہت سارے لوگوں نے اس میں حصہ لیا۔ اور اس کی جو اس لشکر کی جو رسد اور ان کا جو کھانے پانے کا انتظام کرنا تھا، یہ قریش کے تقریباً 9 معزز آدمی تھے، انہوں نے اس کی ذمہ داری لی۔ اب یہ سارے لوگ نکل کر اب جنگ کے لیے جانے کے لیے تیار تھے، لیکن ان کے پاس میں بھی ایک مشکل ان کے پاس میں آ گئی تھی، وہ یہ تھی کہ جب یہ مکی لشکر روانہ ہونے والا تھا، ساری تیاری ہو چکی تھی، تو ان کو یاد آیا کہ جو قبیلہ بنو بکر ہے اس سے ہماری جھگڑا چل رہا ہے، ہماری جنگ چل رہی ہے۔ اگر ہم نے سارے لوگوں نے مکہ کو چھوڑ دیا تو پیچھے سے بہت چانسز یہ ہے کہ بنو بکر والے حملہ کر دیں، اور ہم کو پیچھے سے، کیونکہ سارے ہی نکل کے جا رہے ہیں تو پیچھے سے حملہ ہو گیا تو وہ بھی سچویشن بہت ڈینجر ہو جائے گی۔ تو ان کو اس بات کی بہت زیادہ فکر ہو گئی، لیکن ابلیس خود عین وقت پر، جب وہ لوگ اس کشمکش میں تھے کہ کس طرح سے نکل کر جائیں، کتنے لوگ جائیں کیا نہیں جائیں، اسی وقت ابلیس خود آیا، اور اس نے بنو کنانا کا سردار بن کے سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا، اور اس نے آ کر کہا کہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، اور میں تم کو اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تمہارے پیچھے کوئی بھی یہاں پر حملہ نہیں ہوگا، اور کوئی بھی تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یعنی ابلیس نے آ کر ان کو اور زیادہ نکلنے پر اکسایا، اور ان کو اور زیادہ اپنے اس برے کام کے لیے سپورٹ کیا۔ اب جو یہ مکی لشکر تھا، یہ بہت زیادہ، کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، ان کو اندازہ تھا کہ مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ ان کو ڈیفینیٹلی پتہ ہی تھی کہ پہلے ہی یثرب کی جو حالت تھی وہ کیسی تھی، اب اور سارے مہاجرین بھی وہاں چلے گئے ہیں تو کس طرح کی لائف وہاں پہ گزار رہے ہیں، ان کو سب بات کا اندازہ تھا۔ اور یہ یہاں سے جس جوش خروش کے ساتھ، جس تام جھام کے ساتھ، جتنے سامان لے کر نکلے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو اس بات پہ بہت فخر تھا، اور اس بات کا پورا یقین تھا کہ ہم جیت کر ہی واپس آئیں گے۔ تو یہ لوگ بہت اتراتے ہوئے اور بہت شان کے ساتھ میں مکہ سے نکلے۔ اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود نے کیا کہ اتراتے ہوئے، لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے وہ مدینہ کی طرف نکلے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اپنی دھار اور ہتھیار لے کر اللہ سے کھار کھاتے ہوئے، اس کے رسول سے کھار کھاتے ہوئے، جوش انتقام میں چور اور جذبہ حمیت و غضب میں مخمور، ایک دم دانت کچکچاتے ہوئے صحابہ کے مقابلے میں وہ نکلے۔ اب وہ اتنی، مطلب ان کو یہ اس بات کا پورا، کیونکہ بھروسہ تھا کہ جیتنے والے ہم ہی ہیں، بہت شان و شوکت سے نکلی۔ لیکن ادھر ہوا یہ کہ ابو سفیان بہت زیادہ چوکنا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے وہ رستہ ہی ٹال دیا جہاں سے اسے پتا چلا تھا کہ مسلمان اس راستے پر ہیں، اس نے وہ بالکل رستہ کاٹ کر اور الگ جگہ سے نکل کر چلا گیا، اور جوفا کے جب مقام پر پہنچا، یعنی کہ مسلمان لشکر کو اس نے ایک دم سائڈ میں چھوڑتا ہوا اور پورا قافلہ لے کر الگ نکل گیا۔ جب اس کو یہ بات پتا چلی کہ مسلمانوں سے میں بالکل بچ کے نکل چکا ہوں، تو اس نے فوراً اپنا ایک آدمی بھیجا، اور اس نے لوگوں کو کہا کہ تم اپنی مال کی حفاظت کے لیے نکلے ہو مکہ سے، لیکن تم واپس پلٹ کر چلے جاؤ کیونکہ تمہارا مال محفوظ ہے۔ یعنی جیسے ہی اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اب مجھے مسلمان نہیں پکڑ سکتے، اس نے فوراً قریش کے لوگوں کو یہ خبر بھی پہنچا دی۔ لیکن قریش والے جو تھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انہیں اس بات کا پورا یقین تھا کہ ہم جیتنے والے ہیں، اور اب ہم مسلمانوں کے دانت کھٹے کر کر ہی واپس آئیں گے۔ تو ان لوگوں کے لیے تو یہ ایک شان دکھانے کا مسئلہ تھا، اور اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کرنا تھا انہوں نے۔ تو ابو سفیان نے جب یہ بتایا کہ میں مطلب میں نکل گیا ہوں اور بچ کر آ چکا ہوں، تو اس نے کیا کیا کہ ایک شخص تھا نجدی بن عمرو، اس سے جا کر کہا، اس سے جا کر پہلے اپنے اس قافلے کے آگے بڑھ کر اس نے ان کو خبر دے دی کہ میں بچ چکا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہوا کہ جب مکی لشکر کے پاس ابو سفیان کی خبر پہنچی ہے کہ مکی لشکر بچ کر مکی قافلہ جو ہے مال و دولت کا پورا بچ کے نکل چکا ہے، اور اب جنگ کی ضرورت نہیں ہے اور واپس پلٹا جا سکتا ہے، تو یہ خبر سن کر اپنے آپ ہی مکی لشکر کے اندر پھوٹ پڑ گئی، آپس میں ہی ان کی
بحث چالو ہو گئی۔ ایک جو لوگ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کو جنگ کرنی چاہیے، اور ایک لوگ یہ تھے کہ نہیں، جب ہمارا قافلہ بچ چکا ہے تو زبردستی جنگ کر کے کیا فائدہ ہے، جان اور مال کا ہی نقصان ہوگا، پلٹ کے چلا جائے۔ تو ہوا یہ کہ قریش کا جو سب سے زیادہ جو اڑیل شخص تھا، ابو جہل تھا، اس نے بہت تکبر اور غرور سے کہا کہ خدا کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ بدر پر جا کر وہاں 3 روز تک قیام نہ کریں، اور اس دوران میں ہم بہت اونٹ ذبح کریں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، شراب پلائیں گے، لونڈیاں گانا گائے گی، سارا عرب ہمارا یہ اجماع دیکھے گا اور ہماری تعریف کرے گا، ہماری واہ واہ کرے گی، اور سب کے دل میں ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ تو یہ سارا کام کر کے تو ہم جائیں گے یہاں سے، تاکہ سارے عربوں کو یہ پتا چل جائے کہ ہم کتنے زیادہ مضبوط، کتنے پاورفل اور کیسے لوگ ہیں۔ تو ابو جہل یہ کہہ رہا تھا، لیکن ابو جہل کا جو اس کا ایک ساتھی تھا، اس نے مشورہ دیا کہ واپس چلنا چاہیے، ہمیں واپس چل جانا چاہیے۔ تو ان کے ایک حلیف تھے، بنو زہرا کے لوگ تھے، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، کیا فائدہ ہے جنگ کر کے، پلٹ جاتے ہیں۔ 1300 لوگ نکل کر آئے تھے، جب ابو جہل یہ بات نہیں مانا تو اس میں اخنس بن شریک تھے، انہوں نے کہا کہ واپس پلٹنا چاہیے، لیکن ابو جہل ان کی بات نہیں مانا، تو انہوں نے بنو زہرا کے جو لوگ تھے 300 لوگ، ان کو لے کر وہ واپس پلٹ کر چلے گئے۔ اخنس بن شریک یہ واپس سے اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے گئے، اور جب یہ جس طرح سے یہ بدر سے لے کر اپنے ساتھیوں کو واپس گئے، تو جب تک یہ رہے زندہ تب تک ان کے قبیلے والے ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے اور ان کی بات کو بہت مانتے تھے، کیونکہ انہوں نے بدر کے سخت دن سے اپنے لوگوں کو بچا لیا تھا۔ تو 1300 لوگ پلٹ کر واپس چلے گئے۔ اب یہ بنو زورا والے چلے گئے تو پیچھے کتنے بچے؟ 1000 لوگ بچے پیچھے۔ اور مگر ابو جہل جو تھا وہ اس بات پر اڑا رہا کہ نہیں، ہم جب تک بدر کے مقام پر نہیں جائیں گے، بدر کے میدان میں نہیں جائیں گے، واپس پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ اب ادھر جو ہے نا یہ ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ ابو سفیان جو ہے وہ رستہ کترا کر نکل گیا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی زفران تک پہنچے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ ابو سفیان قافلہ پورا بچا کر نکل چکا ہے اور سامنے قریش کا ایک بہت بڑا لشکر ہے جو ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب یہ جو مسلمان تھے، صحابہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ بات سمجھ گئے کہ اب بہت زبردست قسم کا خونی ٹکراؤ ہونے والا ہے۔ اور آپ کو میں نے یہ بات بتائی تھی کہ جو مسلمان تھے وہ اس کام کے لیے آئے ہی نہیں تھے، انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہمیں اس طرح سے مطلب اتنا خونی مارکا ہمارے سامنے آنے والا ہے، لیکن پھر بھی جو مسلمان تھے ان کا پکا ارادہ اور ان کا جو جوش اور ان کا وہ مضبوطی تھی، وہ اپنی جگہ پر قائم تھی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ مسلمانوں کے لیے ایک اور بہت بڑی مشکل آ پڑی تھی کہ اگر مسلمان اس جگہ سے واپس پلٹ کر چلے جاتے اور قریش آگے بڑھتے ہی چلے آتے، تو یہ بھی ایک چانس تھا کہ وہ آ کر مدینہ میں ہی گھس جاتے اور مسلمانوں کو مدینہ میں ہی آ کر تکلیف دیتے یا مارتے مسلمانوں کو۔ یا پھر دوسرا یہ ہوتا کہ اگر اس طرح سے قریش کو آگے بڑھنے دیا جاتا تو یہ ہوتا کہ پورے عرب والے دیکھ لیتے کہ مسلمان جو اتنی باتیں کر رہے ہیں، جو ان کا اتنا ایمان مضبوط ہے، یہ سب کچھ ہے، یہ تو ڈر کر واپس بھاگ گئے، اور ان کی آواز پھر ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی کوئی بات ہی نہیں سنی جاتی۔ تو یہ بہت ایسی سچویشن ہو گئی تھی کہ مسلمان پلٹ بھی نہیں سکتے تھے اور آگے بڑھنے کے لیے بہت حوصلے کی ضرورت تھی۔ پلٹنا بہت مشکل تھا اور آگے بڑھنا بہت ایسا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو ایک کشمکش سب کے دلوں میں پیدا ہو گئی تھی کہ اب آخر کیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ایک سارے جو صحابہ تھے ان کو جمع کیا اور ان کی ایک مجلس شورا بلائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے حالات ان کے سامنے رکھے کہ یہ پوزیشن ہے، یہ سچویشن ہے، اور اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے ایک بہترین لیڈر کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ میں اپنے ماتحت جو لوگ ہوتے ہیں ان سے رائے اور مشورہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں تو اللہ کی گائیڈنس میں سارے ڈیسیجن خود ہی لے لیتے، خالی صحابہ سے کہتے آپ کو یہ کرنا ہے، صحابہ بے شک وہی کرتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس شورا بلائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جو حالات تھے، جو کمانڈر اور عام فوجی تھے، ان کے سامنے سارے حالات رکھے کہ دیکھو یہ حالات ہے اور اس طرح سے اب ہمارا ٹکراؤ ہونے والا ہے، اور یہ حالات پیش آ سکتے ہیں۔ تمہارے سامنے 1000 لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ ادھر 300 لوگ ہیں، سامنے 1000 لوگ ہیں، یہ 300 لوگ ہیں،
दूसरी बात ये है उनके पास बहुत साज़ो सामान है, ज़राएँ हैं, आर्मर है, घोड़े हैं, ऊँट है, सब कुछ है और यहाँ पर हालात ये थी कि मुसलमानों के पूरे लश्कर के अंदर सिर्फ़ 2 घोड़े थे। ऊँट भी ऐसे थे कि हर ऊँट के ऊपर 3 सवार थे। बारी-बारी से जो सवार हुआ करते थे। यानी कुछ भी ऐसा सामान नहीं था जो इतने बड़े लश्कर से टक्कर लेने के लिए काफ़ी होता। फिर आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें बहुत यंग लोग भी थे, ना तजुर्बेकार लोग भी थे, जिनको जंग का और इन सब चीज़ों का आइडिया भी नहीं था। ऐसे लोग भी आए थे बहुत सारे। तो ये ऐसी बात थी कि अपने आप ही मतलब एक होता है ना कि दिल धड़कने लगे, ऐसी हालत थी। जब आपसे सिर्फ़ ने ये सारी बातें बताई उन लोगों को कि ऐसा-ऐसा हमारे साथ मामला पेश आ गया और हमें इस तरह से उनका मुकाबला करना है। तो अ, फिर ये हुआ कि उन लोगों फिर एक बहुत अच्छा बात हुई कि सबसे पहले हज़रत जब आपने ये सारी बातें कही, तो सबसे पहले अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु उठे और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐसे जुमले कहे जिससे कि दिलों को बहुत मज़बूती मिल जाए। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बहुत अच्छी बात की। फिर उसके बाद में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उठे और उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही। उसके बाद हज़रत मिक़दाद बिन उम्र रज़ी अल्लाह अन्हु उठे। ये जो थे शख्स आपको पता है मिक़दाद रज़ी अल्लाह अन्हु जो मदीना में आए थे और जिन्होंने सबसे पहले दावत का काम किया, तो मदीना वालों में इनकी थे ये मुहाजिर ही लेकिन मदीना वाले इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। तो उन्होंने मिक़दाद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि "ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपको जो राह दिखाई है उस पर रवा-दवा रहें। हम आपके साथ हैं। खुदा की कसम हम आपसे वो बात नहीं कहेंगे जो बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था।" बनी इसराइल ने क्या कहा था? बनी इसराइल ने कहा था फ़ज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। तुम और तुम्हारा रब जाओ और लड़ो, हम यहाँ बैठे हैं। आपको याद है ना बनी इसराइल ने कब कहा था ये? जब बनी इसराइल से कहा गया था कि तुम्हारे सामने ये ज़मीन है, जाओ इसे फ़तह करो और इसमें तुम रह जाओ, ये तुम्हारे लिए रखी गई है। जो फ़लस्तीन की ज़मीन थी वो उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दे दी थी और उनसे कहा था जाओ और इस पे कब्ज़ा कर लो। लेकिन उन लोगों ने कहा था कि नहीं, हम नहीं जाना चाहते, आप और आपका रब जाकर लड़िए। तो जो हज़रत मिक़दाद थे उन्होंने वही बात याद की और उन्होंने कहा कि हम ऐसा आपसे कभी भी नहीं कहेंगे। बल्कि हम ये कहेंगे आप और आपके परवरदिगार चलें और लड़ें और हम भी आपके साथ लड़ेंगे। उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ मरबूस फ़रमाया है, अगर आप हमको बर्ग इमाद तक ले चलेंगे तो हम वहाँ से लड़ते-भिड़ते आपके साथ वहाँ भी चलेंगे। ये जो बर्ग इमाद है, ये एक जगह है जो कि यमन की तरफ आप मदीना से सफ़र करके आगे बढ़ेंगे, तो मक्का से भी थोड़ा आगे जाकर यमन की तरफ ये एक जगह है और इसका जो रास्ता है एकदम बहुत रॉकी ट्रैक है, जो कि चलना बहुत मुश्किल है। जब भी किसी सफ़र की मुश्किल का रेफ़रेंस देना होता था, तो अरब इस तरह से रेफ़रेंस देते थे कि इतने मुश्किल सफ़र में भी हम आपके साथ चलने तैयार हैं। फिर जब उन्होंने इस तरह से कहा कि हम लड़ते-भिड़ते किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए आपके साथ तैयार हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुआ दी और उनके लिए बहुत अच्छे कलमात कहे। जब ये तीनों जो लोग थे यानी हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत मिक़दाद ये तीनों भी मुहाजिरीन में से थे। जब वो सारी बातें बोलकर बैठ गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एक ख्वाहिश थी कि अंसार में से भी कोई कुछ कहे। क्योंकि ये जो सारे लोग थे, मुसलमान तो मुहाजिर जो थे वो 83 थे, बाकी जो बड़ी तादाद थी वो अंसार की थी। पूरी जंग का जो बोझ पड़ने वाला था वो अंसार पे पड़ने वाला था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि अंसार वाले भी कुछ ऐसी हिम्मत दिखाएँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनकी बातें सुन ली इन तीनों की, तो आपने फिर से कहा, "लोगों मुझे मशवरा दो।" तो अंसार के जो कमांडर थे हज़रत साद बिन माज़ रज़ी अल्लाह अन्हु, उनको एहसास हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि हमारी तरफ से भी कुछ कहा जाए। तो उन्होंने कहा क्या आप हमसे पूछ रहे हैं या रसूल अल्लाह? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ। तो उन्होंने कहा, हम तो आप पर ईमान लाए, आपकी तस्दीक की और ये गवाही दी कि आप जो कुछ लेकर आए हैं वो सब कुछ हक़ है और इस पर हमने आपको अपनी समय व इताअत का अहद व मीसाक दिया है। लिहाज़ा ए अल्लाह के रसूल, आपका जो इरादा है उसके लिए पेशकदमी फरमाएँ, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ मबूस फरमाया है। अगर आप हमें साथ लेकर इस समंदर में कूदना चाहें तो हम इसमें भी आपके साथ कूद पड़ेंगे। हमारा एक भी आदमी पीछे नहीं रहेगा। हमें कोई हिचकिचाहट नहीं कि कल आप हमारे साथ दुश्मनों से टकरा जाएँ। हम जंग में पामर्दी से लड़ेंगे। मुमकिन है कि अल्लाह आपको हमारे वो जौहर दिखाएँ जिससे आपकी आँखें ठंडी हो जाएँ। बस आप हमें साथ लेकर चलिए, आगे बढ़िए अल्लाह बरकत देगा। एक और रिवायत में आता है कि हज़रत साद बिन माज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, गालिबन आपको अंदेशा है कि अंसार अपना ये फ़र्ज़ समझते हैं कि वो आपकी मदद महज़ अपने घर में करें। देखिए जब बैत उक़बा हुई थी,
تو انہوں نے اس بات پہ عہد کیا تھا کہ ہم مدینہ میں آپ کی حفاظت کریں گے. انہوں نے اس بات کا کوئی بھی ان کے ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی ایسا معاہدہ نہیں تھا کہ انصار مدینہ سے باہر نکل کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑیں گے. تو حضرت معاذ نے جب یہ بات سمجھی تو انہوں نے کہا ایسا نہیں کہ ہم صرف اپنے گھروں میں رہ کر آپ کی حفاظت کریں گے, میں انصار کی طرف سے بول رہا ہوں, ان کی طرف سے جواب دے رہا ہوں. عرض ہے کہ آپ جہاں چاہیں تشریف لے چلیں, جس سے چاہیں تعلق استوار کریں, جس سے چاہیں تعلق کاٹ لیں, ہمیں مال میں سے جو چاہیں دیں اور جو چاہیں نہ دیں, اور آپ جو لے لیں وہ ہمارے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہوگا جسے آپ چھوڑ دیں, اور اس معاملے میں آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمارا فیصلہ بہرحال اس کے تابع ہوگا. خدا کی قسم اگر آپ پیش قدمی کرتے ہوئے برگ اماد تک جائیں, دیکھیے واپس انہوں نے بھی وہی بات کہی ہے کہ تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے, اور اگر آپ ہمیں اس سمندر میں کودنے کا حکم دے تو ہم اس میں کود جائیں گے. حضرت معاذ کی بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہو گئے. انہوں نے ان کے لیے بہت اچھی دعا کی اور ان کی بہت تعریف کی, اور فرمایا چلو اور خوشی خوشی چلو, اللہ نے مجھ سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے, واللہ اس وقت گویا میں قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا جو پورا یہ لشکر تھا اس کو چلنے کا حکم دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام ہے وہاں پہ اسفرا کر کے کہا جاتا ہے اسے, وہاں پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے پہلے اپنا پڑاؤ ڈال دیا. بدر کا میدان اس کے آگے تھا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو وہیں پر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اب جو مسلمان ہیں یہ بدر کے میدان سے پہلے ایک سائڈ پہ ہیں, اور دوسری طرف جو قریش کا لشکر ہے بدر کے ایک پہاڑ کے پیچھے قریش کا لشکر ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لیا, اور اطلاع مطلب پتہ کرنے کے لیے کہ کیا حالات ہے اس سامنے والے لشکر کے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لے کر خود نکلے, اور پھر وہاں پر جا کر ایک تھوڑا دور ہی ان کا جو کیمپ تھا, کفار کا جو کیمپ تھا, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تھی جہاں پر پانی تھا, وہاں پر بیٹھ کے پانی لینے لگے. تو ادھر ایک بوڑھا آدمی آ گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتائیے ان دونوں لشکروں کا کیا حال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ جو کفار کا لشکر ہے اس کے کیا حالات ہے, بلکہ پوچھا دونوں لشکر کا کیا حالات ہے. تو جو بوڑھا آدمی تھا وہ بہت تیز نظر تھا, اس نے پوچھا بتاؤ تم کس سے تعلق رکھتے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم بعد میں بتائیں گے, پہلے آپ بتائیے کہ کیا حال ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں تم مجھے یہ بات بتاؤ گے تو میں تم کو یہ بات بتاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم بعد میں بتائیں گے, پہلے آپ بتائیے. تو اس نے کہا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ مسلمانوں کا لشکر اس دن نکلا ہے, اگر وہ اس دن, اور مجھے خبر دینے والے نے اگر صحیح خبر دی ہے تو آج مسلمانوں کا لشکر اس جگہ پر ہوگا, اور اس نے صحیح وہی جگہ بتائی جہاں پر اس وقت مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا. پھر اس نے کہا کہ اور مجھے خبر ملی ہے کہ قریش کا جو لشکر ہے وہ اس دن نکلا ہے, تو ابھی اس کا پڑاؤ وہاں ہوگا, اور اس نے صحیح جگہ کی نشاندہی کی, وہیں پر اس وقت قریش نے اپنا پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. پھر جب اس نے یہ بات کہہ دی تو پھر اس نے پوچھا کہ اب تم دونوں بتاؤ کہ تم دونوں کہاں سے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم پانی سے ہیں. تو وہ بوڑھا بکتا رہتا تھا کہ پانی, اس کا مطلب کیا ہو گیا, پانی سے کیسے ہے, کیا آپ عراق سے آئے ہیں, کیا آپ یہاں سے آئے ہیں, وہاں سے آئے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر جواب نہیں دیا, بس اتنا کہا کہ ہم پانی سے, اور واپس چلے گئے. پھر یہ ہوا کہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فکر تھی کہ جو ان کی صحیح پوزیشن ہے دشمنوں کی وہ پتہ چلے. تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت زبیر بن عوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو ان کی خبر لانے کے لیے بھیجا. تو یہ لوگ سیدھے بدر کے جو بدر کا جو چشمہ ہے اس پہ پہنچے. وہاں پر دو غلام پانی بھر رہے تھے, مکی لشکر کے دو غلام تھے, وہ پانی بھر رہے تھے. تو ان کو دونوں غلاموں کو گرفتار کر لیا, اور اس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. تو صحابہ نے ان دونوں سے حالات پوچھے کہ کیا ہو, کیا کر رہے ہیں, کیسا لشکر ہے, سب پوچھا. تو ان لوگوں نے کہا ہم تو پانی بھرنے والے ہیں, اور مکی لشکر کے صرف پانی بھرنے والے ہیں. تو جو پوچھ تاچھ کرنے والے لوگ تھے, صحابہ تھے, ان کو اس کی اس جواب کی امید نہیں تھی, وہ چاہتے تھے کچھ اور انفارمیشن ملے. تو ان لوگوں نے بہت جم کر ان دونوں کی پٹائی کر دی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے, اور پھر وہ بار بار ان سے پوچھتے جا رہے تھے کہ بتاؤ تم ابو سفیان کے گروہ سے نا, کیونکہ مسلمانوں کو یہ امید تھی کہ کسی طرح سے ابو سفیان ہمارے ہاتھ آ جائے. تو وہ لگاتار منع کرتے رہے, نہیں ہم مکی لشکر کے ساتھ ہیں, ہم مکی لشکر کے ساتھ ہیں, لیکن انہوں نے ان کی پٹائی کرتے رہے. جیسے ہی ان لوگوں نے کہا, آخرکار ان دونوں نے تھک کے ہی کہہ دیا کہ ہاں ہم ابو سفیان کے ساتھ تھے. تو انہوں نے چھوڑ دیا کہ ہاں اب صحیح بات بولی ہے تم نے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ دونوں سچ بول رہے تھے تو تم ان پہ ظلم کرتے جا رہے تھے, انہیں مارتے جا رہے تھے, اور جب انہوں نے غلط بات کہی تو تم لوگ نے اپنے ہاتھ روک لیے.
देखिए कितनी कैसी बात है ना, जैसे आज हम रोज़ सुनते हैं, ऐसी बात है ना कि अगर कोई सच भी बोल रहा है लेकिन हमारे मतलब का नहीं है, तो उसको प्रेस करते जा रहे हैं, प्रेस करते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही अपनी मर्ज़ी की बात कही तो छोड़ दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नाराज़ हुए इस बात पर और कहा कि इन दोनों ने सही कहा था, ये कुरैश के आदमी हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछताछ की और आपने उन दोनों से कहा, अच्छा मुझे कुरैश के बारे में बताओ कि उनका क्या हाल है। तो उन लोगों ने बताया कि ये जो टीला है वादी के आखिर में, इसके पीछे कुरैश ने अपना पड़ाव डाला है। फिर आपसे उन्होंने पूछा कितने आदमी हैं? तो उन लोगों ने कहा हमें बहुत सारे हैं, लेकिन हमें सही तादाद पता नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि अच्छा रोज़ाना कितने ऊँट ज़िबा करते हो? तो उन्होंने कहा कि एक दिन 9 करते हैं, एक दिन 10 करते हैं। तो आपने फरमाया तब तो लोगों की तादाद 900 या 1000 के दरमियान है। फिर आपने पूछा उनके अंदर कितने मुअज़्ज़िज़ीन हैं, मतलब उनके कितने सरदार आए हैं? तो उन्होंने बताया रबिया के दोनों बेटे उतबा और शैबा और अबू बख्तरी के बिन हिशाम, हकीम बिन हज़म, नौफिल बिन खुवैलिद, हारिस बिन उमरो, तुआमा बिन अदी, नस्र बिन हारिस, ज़मआन बिन अस्वद, अबू जहल बिन हिशाम, उमैया बिन खल्फ और बहुत सारे नाम गिनवाए। देखिए, ये सारे नाम कौन से हैं? जो आप शुरू से पढ़ते हुए आए हैं कि इन सारे लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने में ये सारे आगे-आगे रहे हैं हमेशा। तो तकरीबन मतलब सारे ही सरदारों के नाम बता दिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, मक्का ने अपने जिगर के टुकड़ों को तुम्हारे सामने लाकर डाल दिया है। यानी मक्का के जितने भी जो पसंदीदा लोग, सरदार, बड़े-बड़े नाम हैं, ये सारे अब तुम्हारे मुकाबले में आकर खड़े हो गए। उस दिन जिस दिन ये सब हुआ और ये बदर के मैदान के पास पहुंच चुके थे मुसलमान, रात में अल्लाह सुब्हान व तआला ने बहुत अच्छी एक बारिश हुई और जो मुशरिकीन का कैंप जहाँ पर था वहां पर तो बहुत मूसलाधार बारिश हुई कि मिट्टी, क्योंकि वो डेजर्ट एरिया है, पूरी मिट्टी मिट्टी थी, तो मिट्टी पानी गिरने ज्यादा पानी गिरने की वजह से मिट्टी चिकनी हो गई कि जो उनको उनको लड़ना और उनके लिए मुशरिकीन के लिए लड़ना और पेशकदमी करना उनके लिए मुश्किल हो गया और मुसलमानों की साइड पे वो एक फुहार की तरह बरसी कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ने उस बारिश के ज़रिए से उनके दिलों से शैतान की गंदगी और बुज़दिली को दूर कर दिया और उनकी जो ज़मीन थी जहाँ पर उनको चलना था या सफ़र करना था, वो क्योंकि फुहार की तरह बारिश हुई थी तो मिट्टी और ज़्यादा सेटल हो गई और चलने फिरने के लिए, मूव करने के लिए वो और ज़्यादा अच्छी हो गई। वहाँ पर तो चिकनाहट पैदा हो गई और यहाँ पर और ज़्यादा कड़क हो गई मिट्टी, जिसकी वजह से मुसलमानों के लिए आसानी पैदा हो गई। अब ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लामी लश्कर था उसको हरकत दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बदर के कुएं पर पहुंच के सबसे पहले उस पे कब्जा कर लिया जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के वक्त तकरीबन बदर के करीब पहुंचे और उसके कुएं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाल दिया। तो हजरत खब्बाब बिन मंजर जो थे वो एक बहुत माहिर फौजी थे। उन्होंने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इस मुकाम पर आप अल्लाह के हुक्म से नाजिल हुए हैं या आपने किसी फौजी स्ट्रेटेजी के पेश नजर आपने यहाँ पर नुज़ूल फरमाया है? क्या इसमें ये गुंजाइश है कि हम इससे आगे बढ़ सकें या पीछे हो सकें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ये सिर्फ जंगी हिकमत अमली के तौर पर हुआ है, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है कि अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो ये मुनासिब जगह नहीं है, आप इससे और आगे बढ़िए और जो आखिरी चश्मा है बदर का, वहाँ पर हम रुकते हैं, वहाँ पर हम उतरते हैं और जो बाकी के सारे चश्मे हैं उनको पाट देंगे और जो असल जो जिधर हम पड़ाव डालेंगे उस चश्मे पे हम एक हौज़ बना देंगे। इससे होगा ये कि मुसलमान लश्कर को तो पूरी सप्लाई मिलती रहेगी, पानी वगैरह मिलता रहेगा और जो कुरैश के लोग हैं उनके लिए पानी बंद कर दिया जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, ये आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वापस से लश्कर को हुक्म दिया कि वो आगे बढ़े, यहाँ तक कि वो तकरीबन आधी रात को वो कुरैश के दुश्मनों के करीब जो सबसे करीब वाला चश्मा था उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे और वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाला और बाकी के जितने भी चश्मे थे उसको पाट दिया गया। अब जब ये सब काम हो गया तो हज़रत साद बिन माज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक और तजवीज़ पेश की कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक मरकज़ क़यादत बना दें। जिस तरह जिधर रहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा जो जंग का जो पूरा सेटअप है उसको अच्छे से देख सकें और अच्छे से उसके लिए हिकमत
عملی بنا سکیں۔ تو انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھیے، اور وہ تھوڑا ہٹکے بھی ہو، جس میں اگر اللہ نہ کرے اگر کچھ ایسی سچویشن پیش آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکلنا پڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی سے وہاں سے نکل سکتے ہیں۔ تو انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک چھپر تعبیر کر دیں جس میں آپ تشریف رکھیں، اور ہم آپ کے پاس آپ کی سواریاں بھی رکھیں، اس کے بعد آپ دشمن سے ٹکر لیں۔ اگر اللہ نے ہمیں عزت بخشی اور دشمن پر غلبہ عطا فرما دیا تو یہ وہ چیز ہوگی جو ہمیں پسند ہے، اور اگر دوسری صورت پیش آ گئی تو آپ سوار ہو کر ہماری قوم کے ان لوگوں کے پاس جائیے گا جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ در حقیقت آپ کے پیچھے، اے اللہ کے رسول، ایسے لوگ رہ گئے ہیں کہ ہم آپ کی محمد میں ان سے بڑھ کر نہیں ہیں۔ یعنی جو لوگ ابھی آپ کے ساتھ نہیں آئے ہیں، جو صحابہ پیچھے رہ گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہم سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں، اور ان کے پیچھے رہ جانے کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایسا کوئی سچویشن پیش آنے والی ہے کہ اس طرح کا مارکا ہو جائے گا۔ اگر یہ انہیں اندازہ ہوتا کہ آپ جنگ سے دو چار ہوں گے تو وہ ہرگز پیچھے نہ رہتے۔ اللہ ان کے ذریعے آپ کی حفاظت فرمائے گا، وہ آپ کے خیر خواہ ہوں گے اور آپ کے ہمراہ جہاد کریں گے۔ دیکھیے کتنا فدائیانہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ سب کچھ قربان کرنے تیار ہے، اور پھر آپ کی سیکیورٹی کا بھی اتنا خیال رکھ رہے ہیں کہ آپ واپس جائیے گا اور ان لوگوں کے پاس چلے جائیے گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی، انہیں دعا دی، اور پھر مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نارتھ ویسٹ میں ایک تھوڑا اونچا ٹیلا تھا اس میدان کے، جو دیکھیے آپ یہاں پر ایک تھوڑا اونچا ٹیلا تھا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایسا جگہ بنا دی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا میدان جس میں دکھ رہا تھا، اور حضرت سعد بن معاذ کے ساتھ میں دو اور انصاری جو صحابہ تھے، ان لوگوں نے وہاں پر پہرا دینے کا کام کر دیا۔ اب اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کی ترتیب فرمائی، پھر آپ میدان میں تشریف لے کے گئے، یعنی بدر کے مقام پر تشریف لے کے گئے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا اس کا دیکھ رہے تھے، پوری طرح سے اس میدان کو دیکھ رہے تھے، اور اب جگہ جگہ پر ہاتھ بڑھاتے تھے اور کہتے تھے یہ فلاں کی قتل گاہ ہے، انشاءاللہ کل فلاں یہاں قتل ہوگا انشاءاللہ۔ اس طرح سے آپ ایک ایک جگہ پر پوائنٹ کر رہے تھے، ایک ایک جگہ پر بتا رہے تھے کہ کل یہاں پر یہ قتل ہوگا اور کل وہاں پر وہ قتل ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بدر کے میدان میں ہی ایک پیڑ کے نیچے رات گزاری، اور مسلمان بھی وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس لیٹ گئے، اور یہاں پر مسلمانوں پر بہت اچھی مطلب ان پہ نیند تاری ہوئی۔ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ جب اللہ تم پر اپنی طرف سے امن و بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے، اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے، اور تمہارے دل مضبوط کر دے، اور تمہارے قدم جما دے، کیونکہ کل آنے والا جو دن ہے اس میں ایک بہت زبردست قسم کا ٹکراؤ ہونے والا ہے۔ مسلمانوں کو آج رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکینت عطا فرمائی، اور وہ بہت آرام سے نیند میں سو کر اٹھے، اور دوسری طرف جو دشمنوں کا کیمپ تھا اس کی حالت ابتر ہو گئی، اس میں بارش بہت تیز آ گئی، ان کے جو خیمے تھے وہ اکھڑنے لگے، اور ان کو یوں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت اس رات میں پریشانی میں مبتلا رکھا کہ وہ سو بھی نہیں پائے ٹھیک طریقے سے۔ یہ جمعرات 17 رمضان کی بات تھی، اور آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 8 یا 12 تاریخ کو مدینہ سے نکل کر آئے تھے، تو اب کتنا 5واں دن تھا مدینہ سے نکلنے کے بعد میں۔ اب جو مسلمان تھے انہوں نے بہت جو قریش کے لوگ تھے، کفار تھے، انہوں نے بہت ہی خراب حالت میں رات گزاری، اور پھر ان لوگوں نے صبح میں اٹھ کے اور اپنے اس بدر کے میدان کی طرف آگے بڑھے۔ پھر ایک جو گروہ تھا ان میں سے، قریش میں سے ایک جو لوگ تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کی طرف بڑھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس میدان میں ایک ہی حوض باقی رکھا تھا، تو اس کی طرف بڑھے، تو آپ مسلمان بھی ان کو رکانے کے لیے آگے بڑھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ان کو چھوڑ دو، اور اس حوض میں سے اس وقت جتنے لوگوں نے بھی پانی پیا، اس میں سے سارے لوگ آج ہی مطلب اسی دن، بدر کے جو پہلا دن تھا اسی دن وہ سارے لوگ مارے گئے، صرف ایک شخص جو حکیم بن حزم تھا وہ باقی رہا، اور بعد میں یہ مسلمان ہوئے ہیں صحابہ، اور بہت اچھے مسلمان ہوئے ہیں۔ تو جو حکیم بن حزم تھے وہ جب بھی اس کے بعد میں، اس بدر کے دن کے بعد میں، کیونکہ صرف اس حوض سے اس دن پانی پینے والوں میں سے یہی بچے تھے، وہ جب بھی اپنی آگے والی زندگی میں قسم کھایا کرتے تھے تو وہ اس طرح سے قسم کھایا کرتے تھے، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے بدر کے دن سے نجات دی، یعنی صرف وہی نجات پانے والوں میں سے تھے۔ اب ہوا یہ کہ جو قریش کے لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ
मुसलमान और ये आपस में सामना आमना-सामना हो गया है, एक ही मैदान में सामने वो लश्कर भी दिख रहा है, ये भी लश्कर दिख रहा है। जब दोनों आमने-सामने खड़े हो गए, तो उन्होंने अपने एक शख्स को उमैर को भेजा। ये जो था उमैर बिन वहब, इसको भेजा कि जाकर एक पता लगाए कि मुसलमान कितने हैं और उनकी तादाद क्या है और उनके हालात क्या हैं। तो ये शख्स अपने घोड़े पर सवार हुआ और इसने जाकर पूरी जगह का एक राउंड लेकर आया और उसने आकर बताया, कुछ कम या कुछ ज़्यादा 300 आदमी हैं, लेकिन ज़रा ठहरो, मैं देख कर आता हूँ कि उनका कोई बैकअप तो नहीं है, कोई और उनके पीछे से कोई और उनको रिइंफोर्समेंट तो नहीं मिलने वाली है या और कोई पीछे से कोई और कोई उनका लश्कर तो नहीं आ रहा है। और उसने जाकर पूरी वादी का एक चक्कर लगाया और वापस से आ गया और उसने आकर लोगों से कहा कि मैंने पूरी वादी का चक्कर लगाया है, उनके पास में और कोई भी छोटी बटालियन वगैरह उनके पीछे को उनको सपोर्ट करने वाली नहीं है। लेकिन मैंने ऐसी बलाएँ देखी है जो अपने साथ मौत लेकर आई है। उनका हर यथरिब के हर ऊँट पर यथरिब का हर ऊँट अपने साथ एक मौत लेकर आया है। ये ऐसे लोग हैं जिनकी सारी हिफ़ाज़त और उनका सारा कुछ भी है वो उनकी तलवारें हैं, कोई और चीज़ नहीं। खुदा की कसम मैं समझता हूँ कि इनका कोई आदमी तुम्हारे आदमी को कत्ल किए बिना कत्ल नहीं होगा। अगर तुम्हारे ख़ास-ख़ास अफ़राद को उन्होंने मार लिया तो उसके बाद जीने का मज़ा ही क्या होगा? इसलिए ज़रा अच्छी तरह से सोच समझ लो। इससे क्या पता चलता है कि उसने मुसलमानों का जो जज़्बा था, जो जोश था, वो अच्छी तरह से भाँप लिया। उसे ये बात का अंदाज़ा हो गया कि मुसलमान आज यहाँ से किसी तरह से पलट कर जाएँगे नहीं, यहाँ तक कि वो तुम में से भी हर आदमी को ख़त्म ना कर दें। इस मौके पर जो अबू जहल था, वो तो आपको पता है कि उसके लिए सिर्फ़ ये था कि आज किसी तरह से मुसलमानों से मैं अपनी पूरी जो पहले जो मेरी इंसल्ट है, उसका बदला लेकर जाऊँ। तो वो इस बात पर अड़ा हुआ था। लेकिन जो और लोग थे उन्हें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि जब काफ़िला बच के निकल चुका है, अबू सुफ़ियान कह भी चुका है कि वापस पलट कर आ जाओ, तो हमें पलट कर चले जाना चाहिए। तो ये जो हकीम बिन हज़म रज़ी अल्लाह अन्हु है, जो बाद में इस्लाम कबूल किया, अभी मुसलमान नहीं हुए थे ये। तो इन्होंने लोगों को जाकर कहा क्योंकि इस तरह से जो खबर लाने वाला था, उसने भी कह दिया कि मुसलमानों के जो हौसले हैं, बहुत बुलंद हैं और तुम में तो अबतरी अभी ही फैल चुकी है, तो पलट कर चले जाना चाहिए। तो अबू हज़म जो थे, उन्होंने अ, कोशिश की कि किसी तरह से कुरैश वापस पलटकर मक्का चल जाए। तो वो सबसे पहले जो है वो उतबा बिन रबिया के पास आए और उन्होंने आकर कहा कि आप कुरैश के बड़े आदमी हैं और कुरैश आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, तो आप कुछ अच्छा काम करके जाएँ कि जिसकी वज़ह से आपकी बहुत इज़्ज़त बाकी रहे। तो आप लोगों को लेकर वापस से पलट जाएँ और अपने हलीफ उमरो बिन हुज़ैमी का मामला जो मतलब जो उनको मारा गया हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश वाला जो वाक़या हुआ है, उसके मामले में ये कीजिए कि आप उसको अपने ज़िम्मे ले लीजिए और आप लोगों से ये कहिए कि मैं उनका खून बहा दे देता हूँ और मैं सारा माल चुका देता हूँ, लेकिन ये जंग ना हो, तुम पलट कर वापस चले जाओ। देखिए, ये बहुत बड़ी बात थी जो वो उतबा बिन रबिया को करने के लिए कह रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उतबा बिन रबिया भी ये समझ रहा था कि मरने और मारने वाले दोनों भी अपने ही लोग हैं। तो नुकसान तो आखिर हमारा ही होने वाला है, तो इस बात पे एग्री हो गया और उसने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं इस बात की ज़िम्मेदारी लेता हूँ कि जो वहाँ पर नखला में जो वाक़या पेश आया था, मैं उन सब का पैसा भी अता कर दूँगा, उनका जो खून बहा है वो भी दे दूँगा, सब कुछ कर दूँगा। लेकिन तुम जाकर पहले अ, हंज़लिया के जो बेटा है उससे जाकर बात करो। ये जो अबू जहल था उसकी माँ का नाम हंज़लिया था। तो वो जो ये हज़रत हकीम बिन हज़्म थे, ये अबू जहल के पास गए और उन्होंने जाकर कहा उससे अबू जहल से जाकर बात की। तो अबू जहल उस वक़्त अपनी ज़रा जो थी वो सही कर रहा था और पूरी तरह से जंग के लिए तैयार था कि आज तो मैं मुसलमानों को मज़ा चखा दूँगा। ये बहुत प्राउडी आदमी था। उसके मतलब उसको उसका ईगो जो था वो बहुत ज़्यादा ऊपर था और उसको और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मतलब वो अपनी उसके अंदर अंधा हो चुका था। तो वो पूरी तरह से तैयार था बस जंग के लिए निकलने के लिए। तो जो हकीम थे वो आए और उन्होंने आकर कहा कि देखो मुझे उतबा ने तुम्हारे पास भेजा है और वो ये और ये कह रहे हैं। कि यानी वो अपना दियत भी अदा कर देंगे और ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, वो सब कर देंगे, लेकिन हमें वापस पलट कर जाना चाहिए। तो अबू जहल ने बहुत बुरी-बुरी बातें कही उतबा बिन रबिया के बारे में भी और उसने कहा कि हम तो हरगिज़ पलट कर नहीं जाएँगे, यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को पकड़ कर अपने साथ वापस नहीं लेकर जाएँ।
پھر اتبا کے اور یہ جو اتبا بن ربیعہ ہے وہ اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ ان کے ایک جو بیٹے ہیں ابو حذیفہ یہ اسلام لا چکے ہیں، اس لیے یہ واپس پلٹ کر جانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اپنے بیٹے کی محبت میں ایسا کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں سے جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ تو پھر یہ ہوا کہ اس نے بہت بری بری باتیں کہی کہ نہیں میں پلٹ کر نہیں جاؤں گا، اور یہ بہت اکڑا اور اس نے بہت بحث بازی کی، لیکن پھر اسے اندازہ ہوا کہ کہیں ہمیں آپس میں ہی جھگڑا نہیں ہو جائے، ہمیں آپس میں ہی پھوٹنی پڑ جائے۔ تو اس نے کیا کیا کہ جو عبداللہ بن جہش والے واقعے کے اندر جو آدمی مارا گیا تھا عمرو بن حزمی، تو اس کا جو بھائی تھا عامر، اس کو جا کر اپنے پاس بلایا اور اس کو جا کر کہا کہ دیکھو اتبا چاہتا ہے کہ لوگوں کو واپس لے کر چلے جائے اور تمہارے بھائی کا انتقام نہیں لے، تو تم اٹھو اور اپنی مظلومیت کا سب کو دہائی دو اور جا کر سب کو بولو۔ تو جو یہ عامر تھا وہ بھاگا، اپنے کپڑے پھاڑ لیے اس نے اور جا کر بہت دعائیاں دینے لگا اور اپنی قوم کو بہت مطلب غیرت دلانے لگا کہ آخرکار یہ ہوا کہ جنگ کے شعلے واپس سے بھڑکنے لگے۔ تو ابو جہل نے کسی بھی طریقے سے واپس سے ان کا جو جوش تھا اسے پوری طرح سے بھڑکا دیا۔ اب یہ ہوا کہ دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے، کسی بھی طریقے سے جو حضرت حکیم تھے انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے جنگ ٹل جائے، لیکن ابو جہل نے ساری باتوں کو ختم کر کے واپس سے دونوں کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ اب جب دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ یہ قریش ہے جو اپنے غرور و تکبر کے ساتھ تیری مخالفت میں آئے ہیں اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آ گئے ہیں، اے اللہ تیری مدد جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج انہیں تو برباد کر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتبا بن ربیعہ جو ایک سرخ اونٹ پہ تھا اس کو دیکھ کر فرمایا اگر قوم میں سے کسی کے پاس خیر ہے تو سرخ اونٹ والے کے پاس ہے، اگر لوگ اس کی بات مان لی تو وہ صحیح راہ پر ہوں گے۔ دیکھیے اتبا نے بھی بہت کوشش کی تھی، جبکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا، لیکن اس نے کوشش کی تھی کہ کسی طرح سے یہ جنگ ٹل جائے اور جو قریش ہے وہ واپس پلٹ کر چلے جائیں۔ پھر اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں لشکر ہیں وہ آمنے سامنے ہیں اب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفیں جو تھی وہ درست کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس کے ذریعے سے آپ سب کو ایک سیدھی لائن میں کھڑا کر رہے تھے۔ تو حضرت سواد بن سواد بن غازیہ کر کے ایک تھے، ان کے پیٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے تیر تھوڑا ٹچ ہو جاتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دباؤ ڈالا اور ان سے کہا کہ پیچھے ہو جاؤ۔ تو حضرت سواد تھے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، آپ مجھے اس کا بدلہ دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کھول دیا اور کہا کہ بدلہ لے لو۔ تو جو حضرت سواد تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس حرکت پہ کس بات نے آمادہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول جو کچھ درپیش ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، میں نے چاہا کہ ایسے موقع پر آپ سے آخری معاملہ یہ ہو کہ میری جلد آپ کی جلد کو چھو جائے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ دیکھیے اب سامنے ایک بہت بڑا لشکر ہے جس کے پاس میں بہت سارا ساز و سامان ہے، مسلمانوں کو بھی اپنی ان کا جذبہ اور ان کا جو کچھ بھی ہے وہ بہت بہت اوپر ہے، لیکن پھر بھی موت سامنے کھڑی ہے اور انہیں اپنی موت واضح طور پر مسلمانوں کو دکھائی دے رہی تھی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری سفید صحیح کر دی اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم رک جانا، پہلے تیر نہیں چلانا، جب یہ آگے بڑھ کر آ جائیں اور سب ایک جھمگٹے میں ہو جائیں، مطلب سب ایک طرف جمع ہو جائیں تب تم اپنے تیر چلانا، تیر ضائع نہیں کرنا۔ پھر دوسری بات آپ نے ان سے یہ کہی کہ اس وقت تک تلوار نہیں کھینچنا جب تک کہ تمہارے بہت قریب آ جائیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اچھے سے جو اب اسٹریٹجی ہے کس طرح سے آپ کو جنگ کرنی ہے، پہلے ہاتھ رکا کے رکھنا ہے۔ پہل دیکھیے جنگ کی جو پوری پہل ہے وہ قریش اور مشرکین ہی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جو پہلا واقعہ جو حضرت جو عبداللہ بن جہش والا واقعہ اس سے بھی پہلے قرض نام کے ایک شخص نے مدینہ کی جو بکریاں وغیرہ تھی وہ لوٹ کے لے کے چلا گیا تھا۔ مسلمان پہلے بھی ان کے قافلے کو لوٹنے کے لیے نہیں نکلے ہیں، سب سے پہلی شروعات بھی ان کی طرف سے ہوئی ہے۔ جو قرض نام کا شخص تھا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ کس طرح سے مدینہ کے باہر جو مسلمانوں کی جو حلیف تھے ان کی بکریاں وغیرہ ان کا سامان لوٹ کر لے کے چلا گیا تھا اور چھاپا مارا تھا اس نے ان کی اس بستی کے اوپر۔ تو ساری شروعات ان کی طرف سے ہی ہو رہی ہے۔ اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دونوں لشکر آمنے سامنے سفارا ہے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ دیکھیے اب پہلے تیر نہیں چلانا بلکہ رکے رہنا یہاں تک کہ وہ تمہارے ایک دم قریب نہ آ جائیں اور تمہارے اوپر حملہ نہ کر دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ واپس سے پلٹے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں جو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو جگہ بنائی تھی وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے
اور جو حضرت ان کے جو گارڈز تھے وہ بھی آ کر وہاں پر کھڑے ہو گئے. اب دوسری طرف جو مشرکین تھے ان کی حالت یہ تھی کہ ابو جہل نے بھی اللہ سے دعا کی اور اس نے کہا اے اللہ ہم میں سے جو کوئی فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا ہے، غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے، اسے تو آج توڑ دے. اے اللہ ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے، آج تو اس کی مدد فرما. پھر اس نے اس طرح سے اس نے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا دی. اب یہ جنگ شروع نہیں ہوئی اس سے پہلے ایک اور واقعہ پیش آیا. ایک شخص تھا اسود بن عبد الاسد. یہ جو شخص تھا یہ بھی بہت اڑیل قسم کا اور بہت بد اخلاق قسم کا آدمی تھا. اس نے جو بدر کے میدان میں وہ سب سے پہلے آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ میں مسلمانوں کے حوض میں سے پانی پی کر رہوں گا اور پانی بھی پیوں گا اور اسے ڈھا بھی دوں گا. اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو اپنی جان دے دوں گا. مطلب اس نے اس بات پہ قسم کھائی کہ میں مسلمانوں کا حوض بھی ڈھا دوں گا، اس میں سے پانی بھی پی کے رہوں گا. یہ بھی اس کی اکڑ ظاہر کر رہا ہے نا، یہ بھی اس کی یہ قسم بھی اس کی اکڑ ظاہر کر رہی ہے. اور وہ اس طرح سے مسلمانوں کے جو پانی کی جگہ ہے حوض ہے اس کی طرف بڑھا. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بیچ میں آ گئے اور انہوں نے آ کر اس کو ایک ایک تلوار ماری اور اس کا پیر کٹ کے الگ ہو گیا. لیکن پھر بھی وہ ہار نہیں مانا، وہ گھسڑتا ہوا حوض کی طرف بڑھا، یہاں تک کہ وہ حوض میں چلا بھی جاتا اور پانی بھی پی لیتا، اپنی قسم بھی پوری کر لیتا. لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے دوسری تلوار ماری اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا اور وہیں پر مر گیا. تو اس جنگ کا جو پہلا ایندھن تھا یہ اسود بن عبد الاسد جو تھا یہ بنا. پھر اس کے بعد میں یہ ہوا کہ ڈائریکٹ جنگ چالو نہیں ہوئی بلکہ ایک طریقہ تھا کہ مبازرت ہوتی تھی کہ للکارتے تھے کچھ لوگ. ایک آدمی آگے بڑھا اور اس کو نام لے کے للکارا کہ بھئی وہ آ کے میرے سے جنگ کرے. تو اس طرح سے جو پہلی جنگ شروع ہوئی وہ اس طرح سے ہوئی کہ جو قریش کے 3 لوگ جو تھے وہ آگے بڑھے اور وہ تینوں بھی ایک ہی خاندان کے تھے. یہ کون تھے؟ اتبا، دوسرا اس کا بھائی شیبہ، اور یہ دونوں بھائی بھائی تھے سگے، اور پھر تیسرا ولید. یہ بھی ان کا اتبا کا ہی بیٹا تھا. یعنی یہ تینوں بھی ایک ہی گھر سے تھے اور یہ تینوں آگے بڑھے اور انہوں نے مبازرت کی دعوت دی. تو انصار کے 3 جوان تھے وہ بھی آگے بڑھے، حضرت اوف، حضرت معوذ اور حضرت حارث، یہ بھی آگے بڑھے. لیکن جو قریش تھے ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو نہیں جانتے، آپ کون لوگ ہیں، آپ ہمیں آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے اور ہمارے لوگوں کو اب بھیجو. تو ہمارے چچیرے بھائی اور ہمارے کزنس کو ہمارے سامنے بھیجو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبیدہ بن حارث اٹھو، حضرت حمزہ اٹھیے، حضرت علی اٹھو. جب یہ لوگ اٹھے اور قریش کے سامنے جا کر پوچھے تو قریش کے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو انہوں نے اپنا تعارف کروایا. تو قریش نے کہا ہاں آپ لوگ ہمارے مقابلے کے لیے صحیح ہے. تو حضرت عبیدہ نے جو سب سے زیادہ عمر والے تھے اتبا بن ربیعہ سے مقابلہ کیا، حضرت حمزہ نے شیبہ سے اور حضرت علی نے ولید سے. حضرت حمزہ اور حضرت علی نے تو اپنے جو جس سے مقابلہ تھا ان کو پہلے ہی جھٹکے میں مار دیا. لیکن حضرت عبیدہ جو تھے ان کا جو اپوننٹ تھا وہ تھوڑا ان کے لیے سخت پڑ گیا اور دونوں نے ایک دوسرے کو بہت سخت گہرا وار دے دیا. تو حضرت حمزہ اور حضرت علی نے جیسے ہی اپنے شکار سے فارغ ہوئے انہوں نے آتے ہی اتبا پر ٹوٹ پڑے اور اس کو مار دیا. لیکن حضرت عبیدہ جو تھے وہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے، ان کا ایک پیر کٹ گیا اور پھر تقریباً جنگ بدر کے چوتھے یا 5ویں دن مدینہ واپس آتے ہوئے وادی صفرا میں وہ انتقال بھی ہو گیا اسی زخم میں، یعنی وہ شہید بھی ہو گئے. اس کے بعد میں جو یہ ہوا کہ ان کے 3 بڑے بڑے شہ سوار جو تھے قریش کے وہ جگہ پر ہی اسی وقت ختم ہو گئے. ایک پہلے حلے میں ہی 3 شہ سوار ان کے ختم ہو گئے. تو ان کے لیے یہ اور زیادہ ایک دم غصہ دلانے والا اور ان کے لیے ایک دم بے قابو ہو جانے والا معاملہ تھا. ان لوگ بے قابو ہو گئے اور انہوں نے پوری فورس کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کر دیا. اب دیکھیے، اب جب بھی ہم لوگ ایک دم ایسی سچویشن پہ آتے ہیں اور ہمارا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے اور انشاءاللہ اب ہم اگلے ہفتے سنیں گے کہ کس طرح سے یہ پوری جنگ ہوئی. ابھی ہم نے دیکھ لیا کہ 1 to 1 جو ہو رہا تھا وہ والا معاملہ دیکھا ہے. اب انشاءاللہ ہم اگلی بار دیکھیں گے. اس کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گی کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے بہت دعا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دعائیں کر رہے تھے، اللہ سے بہت بار اس کی نصرت اور مدد کی التجا کر رہے تھے اور مسلمان بھی لگاتار احد احد کے نعرے لگا رہے تھے. آپ اس ساری سچویشن کو دماغ میں سوچئے کہ کس طرح سے 2 لشکر سامنے ہیں، کس طرح سے اب ٹکراؤ ہونے والا ہے. ابھی تو صرف مبازرت ہوئی ہے، یعنی 1 to 1 جنگ ہوئی ہے. اب اس میں ایک سامنے والا لشکر بکھر گیا ہے،
پوری طرح سے پورے فورس کے ساتھ مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو انشاءاللہ اب وہ اس کے آگے والا جو ہے انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے سنیں گے، ٹھیک ہے نا شیبا؟ انشاءاللہ اب ہم یہاں پہ اپنا ختم کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔